अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 18 किस्तें मुलाहिज़ा कर चुके हैं और अब पेश खिदमत है किस्त नंबर 19। अबू दाऊद मुख्तलिफ़ ख़यालात की कशमकश में अलहमरा के इस ऐवान की तरफ जा रहा था जहाँ इसके ख़याल के मुताबिक बदर बिन मुगीरा और इसके साथ ही गरनाता की किस्मत का फ़ैसला होने वाला था। वो रास्ते में चलते चलते रुक जाता और किसी फ़ैसला पर पहुँचे बग़ैर आगे चल देता। ज़िंदगी में पहली बार वो ये महसूस कर रहा था कि इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। एक साथ कबल वो अपने अरूज की आखिरी बुलंदी तक पहुँचने के लिए तमाम रास्ते साफ़ कर चुका था। बदर बिन मुगीरा को दामे फ़रेब में लाना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था। इसके एवज़ में वो फर्डिनेंड से बड़ा इनाम मांग सकता था। वो इसकी फ़ौज के लिए गरनाता का रास्ता साफ़ कर चुका था। जब चंद देर कबल इसने अबू अब्दुल्ला को ये यकीन दिलाया था कि मैं अनकरीब सरहदी उक़ाब को पाबा जंजीर आपके सामने पेश कर दूंगा, तो इसने ये कहा था कि मुझे अगर आप हवा में भी उड़कर दिखाएं तो भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन आज इसने अबू अब्दुल्ला और इसके तमाम साथियों को अपनी अज़मत के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। आज इसे ऐसे यकीन था कि अबू अब्दुल्ला और इसके साथी इसके हाथ में कठपुतलियाँ होंगे और गरनाता के तख्तो ताज पर कब्ज़ा करने के मुतालिक इसके ख्वाबों की ताबीर का वक्त आ चुका है। अबू अब्दुल्ला इसकी बिसाते सियासत का एक ऐसा मोहरा था जिसे वो ज़रूरत के वक्त अपनी जगह से हटा सकता था। इसे मालका पर हमला करने की तरगीब देकर वो फर्डिनेंड को खुले दरवाज़ों गरनाता में दाखिल होने का मौका दे सकता था। लेकिन रबिया का ख्याल आते ही वो ख्यालात की एक और रो में बहने लगता। क्या मेरी तमाम कोशिशें रबिया और एंजेला को दुनिया भर में मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन बनाने के लिए नहीं थी? रबिया पगली इसके साथ मोहब्बत करती है। क्या वो इसकी मौत का सदमा बर्दाश्त कर सकेगी? क्या रबिया को हमेशा के लिए मग़मूम बनाकर मैं गरनाता का सुल्तान बनने के बावजूद भी खुश रह सकूँगा? क्या ऐसी सूरत हाल है कि सरहदी उक़ाब की जान बचाई जा सके? कोई ऐसी सूरत जिससे मेरा मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़े? इसके दिमाग में इन सवालात का जवाब नहीं के सिवा कुछ नहीं था। वो जानता था कि आज की रात बदर बिन मुगीरा की किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा और वो अपनी उम्मीदों के तमाम कले मसमार किए बग़ैर इसकी हमायत में कुछ नहीं कह सकेगा। इसने सोचा कि अगर मैं इसे बचाने की कोशिश में कामयाब भी हो जाऊं, तो भी मेरे लिए इसके दिल में जो नफ़रत पैदा हो चुकी है वो दूर नहीं हो सकेगी। वो रबिया का खावंद बनकर भी मेरी हर ख्वाहिश की मुखालफत करेगा। वो मेरे रास्ते में एक ऐसी चट्टान होगा जिसे तोड़े बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। रबिया इसकी रफ़ीक़ा हयात बनकर मुझसे रोज़ बरोज़ दूर होती जाएगी और हमारे दरमियान एक ऐसी खलीज हायल हो जाएगी जिसे पाटना नामुमकिन होगा। रबिया को खुश करने के लिए इसकी जान बचाने के बाद मेरे लिए एक ही रास्ता होगा और वो ये कि मैं अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात से दस्तबरदार होकर कहीं रूपोश हो जाऊँ। नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। आखिर में रबिया के मुतालिक इस कदर परेशान क्यों हूँ? इसे चंद दिन के लिए सदमा होगा, मैं इसे समझा लूँगा। जब हस्पानिया में फर्डिनेंड के सिवा कोई मेरा मद्दे मुकाबिल ना होगा, जब सलातीन और बादशाह मेरे दस्तरखान पर बैठने में फ़ख्र महसूस करेंगे और जब रबिया किसी बादशाह की मलका की हैसियत में तख्त पर रौनक अफरोज़ होगी, तो वो यकीनन महसूस करेगी कि इसका बाप इसका दुश्मन ना था। दरबार के तमाम दरवाज़ों पर पहरेदार खड़े थे। महल के दारोगा ने अबू दाऊद का खैर मकदम किया और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अबू दाऊद को देखते ही हाज़रीन दरबार ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए। वो हाथ के इशारे से इनके खैर मकदम का जवाब देता हुआ आगे बढ़ा और तख्त के करीब पहुंचकर अबू अब्दुल्ला को झुककर सलाम करने के बाद एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उमरा की कुर्सियों की दो कितारों के दरमियान तख्त के सामने बदर बिन मुगीरा खड़ा था। इसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं और इसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था। दबी ज़बान में अपने करीब बैठे हुए सरदार से सवाल करने पर अबू दाऊद को मालूम हुआ कि वो अपना बयान ख़त्म कर चुका है। सरदार ने इसे ये भी बताया कि इसके अल्फाज हर शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो अबू अब्दुल्ला के मुतालिक ये कह चुका था कि तुम बदतीनत भी हो और बेवकूफ़ भी। दोनों सूरतों में मैं तुम्हें काबिल रहम समझता हूँ।
کچھ دیر دربار میں عمرا اور علماء ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے اور ابو عبداللہ غصہ، حیرت، پریشانی اور تذبذب کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر میں وہ بولا، ہم تمہیں ایک بار پھر موقع دیتے ہیں کہ تم ہماری حکمرانی تسلیم کر لو، تمہیں کچھ عرصہ نظر بند رکھنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، میں بزدلوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، میں اس شخص کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اللہ کا باغی ہے، جو قوم کا غدار ہے، جو اپنے باپ کا دشمن ہے۔ بدر بن مغیرہ کی نگاہ ابو داؤد پر پڑی اور اس نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، تم نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف تمہارے دشمنوں کو ڈستے رہیں گے، لیکن تم سانپوں کی فطرت سے واقف نہیں، وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کا مجرم ہوں، لیکن مجھے قسم ہے اس تلوار کی جو بارہا دشمنان اسلام کے خون میں نہا چکی ہے، اگر میرے دل میں تمہارے ساتھ لڑنے کی خواہش ہوتی تو الحمرا کی دیواریں میرے سپاہیوں کا راستہ نہ روک سکتی تھی۔ میں تمہیں مختلف ہیلوں سے راہ راست پر لانا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ایک ساتھی کی دعوت پر تمہارے محل میں اکیلا چلا آیا ہوں۔ تم میرے متعلق جو فیصلہ چاہو صادر کر سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی مجرم ہوں اور میں تمہیں اپنا قاضی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی اس لیے اپنا امیر تسلیم نہیں کیا کہ وہ غرناطہ کا سلطان ہے اور وہ سنگ مرمر کی عمارتوں میں زر نگار کرسیوں پر بیٹھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، اور تم تو فرڈینینڈ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا؟ ابو داؤد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ کر بولا، سلطان معظم اب تک مجرم جو کہہ چکا ہے وہ اس سے اپنی ذات کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اسے سزا کا حکم سنا کر دربار برخاست کیا جائے۔ آپ کے جانثاروں کے لیے مجرم کا یہ گستاخانہ طرز کلام ناقابل برداشت ہے۔ باقی سردار اور علماء یکے بعد دیگرے اٹھ کر اس کی تائید کرنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے لوگوں کو اپنا جانثار سمجھتا ہو۔ ابو عبداللہ، یہ قوم کی لاش پر پلنے والے گدھ ہیں، تم ان کی آنت پر بھروسہ کرو گے اور اپنے ساتھ غرناطہ کو بھی مکمل تباہی کی طرف دھکیل دو گے۔ ابو عبداللہ کھڑا ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں بدر بن مغیرہ کو سلطنت غرناطہ کا بدترین دشمن ہونے کی جرم میں موت کی سزا دیتا ہوں۔ مجرم کو طلوع آفتاب سے پہلے قتل کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ بیت الحمرا کے اس کمرے میں آج تک ایسا مجرم پیش نہیں ہوا تھا جس نے اس قدر دل فریب اور مرعوب کن تبسم کے ساتھ اپنے قتل کا حکم سنا ہو۔ اس کی خاموشی زبان حال سے کہہ رہی تھی، میں ہمیشہ موت کے ساتھ کھیلا ہوں، تم مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہو لیکن مجھ سے میری مسکراہٹیں نہیں چھین سکتے۔ یہ تبسم جو میں نے تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں سیکھا ہے، آخری وقت تک تمہاری بزدلی، صفاقی اور مکاری کا تمسخر اڑاتا رہے گا۔ ابو داؤد نے عزم و استقلال کے اس پیکر مجسم کی طرف دیکھا اور غرناطہ کا تخت و تاج اسے بے حقیقت نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں سوال کیا، کیا دنیا کی کوئی دولت ایک انسان کو موت سے اس قدر بے نیاز کر سکتی ہے؟ آخر وہ کون سا ایسا جذبہ ہے جس سے سرشار ہو کر یہ لوگ زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے؟ یہ نوجوان جلاد کی تلوار کو اس قدر قریب دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور ربیہ دوا کی پیالی زہر سمجھ کر پی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ موت و حیات کا راز سمجھ گئے ہیں، یا اس لیے کہ زندگی کے صحیح راحتوں سے آشنا نہیں ہوئے؟ اور کیا زندگی کی کسی ایسی لذت کو راحت کہا جا سکتا ہے جس پر آٹھوں پہر موت کا خوف سوار ہو؟ میں اندلس کے تخت پر قابض ہو سکتا ہوں، لیکن کیا یہ کامیابی موت کے بھیانک چہرے کے سامنے مسکرانا سکھا دے گی؟ نہیں،
بلکہ ہر کامیابی کے بعد میرے لیے موت کا چہرہ بھیانک تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ موت پر غالب آنا دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہے، اور یہ فتح صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی موت و حیات صرف خدا کے لیے ہے۔ بدر بن مغیرہ نے میری طرح اپنے لیے نہیں بلکہ صرف خدا کے لیے لڑنا سیکھا ہے۔ خدا اس کے لیے کسی موہوم طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کا سہارا لے کر وہ موت کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کاش میں موت پر ایسی فتح حاصل کر سکتا۔ ابو داؤد اپنی مسند سے اٹھ کر عقبی کمرے میں چلا گیا۔ پہرے دار بدر بن مغیرہ کو باہر لے گئے اور سردار اور علماء یکے بعد دیگرے آگے بڑھ کر ابو داؤد کو اس کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے لگے، لیکن وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک غلام نے آ کر کہا، ابو عبداللہ دوسرے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک خوبصورت کمرے میں ابو عبداللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بدر بن مغیرہ کے سامنے اسے اپنی کم تری کا جو احساس ہوا تھا وہ ابو عبداللہ کی صحبت میں آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔ غرناطہ کا نام نہاد سلطان اسے ایک مافوق الفطرت انسان تسلیم کرتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے وقت بھی ابو عبداللہ کا لہجہ معمول سے زیادہ نیاز مند تھا۔ جب ابو عبداللہ نے چند بار یہ کہا کہ آج سے آپ کا ہر اشارہ میرے لیے ایک حکم ہوگا تو ابو داؤد کو احساس برتری ہونے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ وہ دنیا جس میں تھوڑی دیر قبل میرے خیالات بھٹک رہے تھے فقط ایک مفروضہ تھی۔ اس کرۂ زمین پر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابو عبداللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں لاکھوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوں۔ میں ابو عبداللہ جیسے لاکھوں انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں۔ میں اس دنیا میں اپنی کامیابی کے راستے صاف کر چکا ہوں۔ میں انہی راستوں پر چلتا رہوں گا، اور ہر نئی کامیابی کے بعد میرا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور مرتے وقت بھی مجھے یہ تلخ احساس نہیں ہوگا کہ میری زندگی کی کوئی حسرت پوری ہونے سے رہ گئی۔ مجھے بدر بن مغیرہ کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، اس کی دنیا میری دنیا سے مختلف ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچ کر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میری دنیا وہ ہے جہاں ابو عبداللہ جیسے احمق بستے ہیں۔ میں ان میں سے لاکھوں کا رہنما اور حکمران بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں انسانوں کے ریوڑ ہانکنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ان خیالات میں اسے ربیہ کا خیال آیا، اور اسے یہ پریشانی لگنے لگی کہ جب وہ ہوش میں آئے گی تو اسے کیا جواب دوں گا۔ ممکن ہے کہ احساسات کی شدت نے اسے دوا کی اثر سے بے ہوش نہ ہونے دیا ہو۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اور انجلا بھی اس کے ساتھ دینے پر بضد نظر آتی ہے۔ وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مجھے اپنی بہن کے لیے ہمدردی کے آنسوؤں سے پریشان کرے گی۔ ابو داؤد کی طرح ابو عبداللہ کو بھی یہ پریشانی تھی۔ اگر یہ خبر حرم تک پہنچ گئی تو اس کی ماں اور بیوی، جنہوں نے موسیٰ کے قید ہونے پر 3 دن تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسے آڑے ہاتھوں لیں گی۔ اس نے ابو داؤد سے کہا، میں نے داروغہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے قتل کرتے ہی مجھے اطلاع دے۔ میں اس کارروائی کے اختتام پر حرم میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ ربیہ کے طرز عمل سے پریشان ہوں گے، مجھے اس سے یہ توقع نہ تھی، لیکن وہ بہت ذکی الحس ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت بھی وہ ہوش میں نہ تھی۔ ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر کہا، اب برا نہ مانیے، اگر اس نے عالم ہوش میں بھی یہ باتیں کی ہوں تو کم از کم مجھے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ غرناطہ کی ہزاروں لڑکیاں اس کی شجاعت کے گن گاتی ہیں۔ آج میں اس کی صورت دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں خود بھی ایک لڑکی ہوتا تو اس کی مردانہ اداؤں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، لیکن مجھے امید ہے کہ ربیہ اسے بہت جلد بھول جائے گی۔ ابو داؤد نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، داروغہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے نہیں آئے گا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اتنی دیر شطرنج سے دل بہلائیں؟ ابو عبداللہ نے کہا، آپ نے میرے دل کی بات کہی، لیکن ایک شرط ہے کہ رات کا باقی حصہ یہیں گزارا جائے۔
ابو داؤد نے کہا میں دوپہر تک آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بدر بن مغیرہ کو نہایت پیچیدہ اور زمین دود راستوں سے گزار کر ایک ایسی کوٹھڑی میں پہنچایا گیا جس کا دروازہ صرف ایسے ہی موقعوں پر کھلتا تھا۔ ان 8 سپاہیوں کے علاوہ جو بدر بن مغیرہ کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے تھے۔ کوٹھڑی کے اندر مشعل جل رہی تھی اور جلاد اس کا منتظر تھا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر سپاہیوں نے اس کی کلائیاں ایک آہنی شکنجے میں کس دیں۔ سپاہی داروغہ کے اشارے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر کے بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، یہ ایک رسمی بات ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ کی موت سے زیادہ کسی کی موت کا افسوس نہیں ہوگا، اس لیے میں الحمرا کے داروغہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کے ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ کسی ایسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جسے پورا کرنا میرے بس میں ہو؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم بے بس ہو، میری ایک خواہش پوری کرنا شاید تمہارے بس میں ہو، اور وہ یہ کہ اگر تمہیں کسی دن ابو عبداللہ کو ابو داؤد یا اس کے کسی اور دوست کے حکم سے موت کے گھاٹ اتارنا پڑے تو اس مقصد کے لیے یہ کوٹھڑی استعمال نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ شامل ہو۔ داروغہ نے کہا، آپ ربیہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ربیہ کو کوئی پیغام دینے کے لیے مجھے کسی شخص کے توسط کی ضرورت نہیں، وہ میرے بعد میری روح کا پیغام سن لے گی، تم اپنا کام ختم کرو۔ داروغہ نے جلاد کی طرف دیکھا۔ جلاد نے گزشتہ 10 برس میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے داروغہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر برچھا اٹھایا اور داروغہ دوسری طرف منہ پھیر کر آنسو پونچھنے لگا۔ کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور داروغہ نے جلدی سے مڑ کر جلاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، اور پھر اس نے دروازہ کے قریب جا کر زور سے آواز دی، کون ہے؟ اس کے جواب میں پہرے داروں کی سہمی ہوئی آوازیں آئیں، دروازہ کھولو۔ اس نے جلدی سے کنڈی کھولی اور دروازے پر الحمرا کے ناظم اعلیٰ ابو عبداللہ کی عمر رسیدہ ماں اور اس کی بیوی اور اینجلا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے پیچھے چند خواجہ سرا کھڑے تھے۔ الحمرا کے ناظم اعلیٰ نے اندر جھانکنے کے بعد اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم وقت پر پہنچ گئے۔ بیگمات سلطان کے سب سے بڑے دشمن کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ داروغہ نے پریشان ہو کر کہا، بیگمات کی خواہش کی تعمیل میرا فرض ہے، لیکن انہیں ہم لوگوں کو سلطان کے عتاب سے بچانے کا ذمہ لینا پڑے گا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کمرے میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، تمہیں انعام کی توقع رکھنی چاہیے، آج ہمارے بیٹے نے ایک بہت بڑے دشمن پر فتح پائی ہے۔ خواجہ سرا، ان تمام سپاہیوں کو جن کی ہوشیاری سے ہمیں اپنے دشمن پر فتح حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، ہماری طرف سے انعام دو، اور ہماری طرف سے یہ درخواست کرو کہ ابو عبداللہ یا کسی اور کو اس جگہ ہماری آمد کا علم نہ ہو، وہ بات بات پر بگڑنے کا عادی ہے۔ ناظم، بیگمات اور اینجلا کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا اور کہا، آپ مجرم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ ابو عبداللہ نے آہستہ سے کہا، کیا تم بھی بدر بن مغیرہ کو مجرم سمجھتے ہو؟ داروغہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے اس کی تقلید کی اور اپنے جواہرات سے مرصع کنگن اتار کر حبشی جلاد کو پیش کر دیے۔ جلاد تذبذب کی حالت میں داروغہ کی طرف دیکھنے لگا اور داروغہ ناظم کی آنکھ کا اشارہ پا کر بولا، ملکہ عالیہ، آپ حکم دیجیے، ہم کسی انعام کے لالچ کے بغیر اس کی تعمیل کریں گے، یہ ہار اور کنگن اپنے پاس رکھیے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ الحمرا کی عمارت اور ستوت ایک فسانہ بن چکی ہے، لیکن سلطان کی ماں اور اس کی بیگم اس قدر تہی دست نہیں کہ اپنے وفاداروں کو معمولی انعامات سے بھی نہ نواز سکے۔ ہمیں یہ احساس نہ دلاؤ کہ ہم غریب ہیں، ہم پتھر کے یہ چند ٹکڑے سرحدی عقاب پر نچھاور کرنا چاہتی ہیں۔ ناظم نے داروغہ سے کہا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تمام انتظامات مکمل کر دیے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ داروغہ نے حبشی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے فوراً ابو عبداللہ کی بیوی کے ہاتھ سے کنگن لے لیے۔ بدر بن مغیرہ کا منہ دوسری طرف تھا، وہ ان کی باتیں سن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس ذات کبریا کے لیے تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے جو اپنے بندوں کو کسی حالت میں فراموش نہیں کرتی۔
जल्लाद ने शिकंजा खोल दिया। बदर बिन मुगीरा उठा और मुड़कर अपने मुहसिनों की तरफ देखने लगा। मलिका ने आगे बढ़कर कहा, बेटा मुझे अपनी माँ समझो, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन अगर तुम इसे एक नेकी समझो तो वक्त आने पर अबू अब्दुल्ला से इंतकाम लेने की बजाय इसे रहम का हक़दार समझना। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, मैं अब भी इसे काबिल रहम समझता हूँ। मैं देख चुका हूँ कि वो मिल्लत फ़िरोशों के हाथों किस कदर बेबस है। अबू अब्दुल्ला की बीवी ने आबदीदा होकर कहा, मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि दिल बर्दाश्ता होकर अहले गरनाता से आप किनारा कश नहीं हो जाएंगे। सिर्फ गरनाता ही नहीं बल्कि उंदलस की हर मुसलमान औरत आपको अपना मोहसिन समझती है। बदर बिन मुगीरा ने मुतासिर होकर कहा, मेरी बहन, गरनाता इस्लामिया ने उंदलस का आखिरी हिसार है। मैं और मेरे साथी आखिरी दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। मलिका ने कहा, यह बातों का वक्त नहीं, मुझे डर है कि अबू अब्दुल्ला का कोई साथी इस तरफ ना आ जाए। हम तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी पर रिहा कर रहे हैं और हमें ये इत्मीनान है कि हम अबू अब्दुल्ला के ख़बरदार होने पर भी इसकी नज़र अताब से महफूज रहेंगी। ताहम महल के इन मुलाजमों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ वफ़ा की है, तुम्हें इस वक्त तक रूपोश रहना पड़ेगा जब तक अबू अब्दुल्ला अपने किए पर आदिम नहीं होता, वरना तुम्हारी बजाय इन लोगों को रूपोश होना पड़ेगा और अलहमरा पर सल्तनत के गद्दारों का पूरा तसल्लुत हो जाएगा। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, इत्मीनान रखिए, सिर्फ चंद काबिले एतमाद लोगों के सिवा किसी को मेरी ज़िंदगी का इल्म नहीं होगा। एक बहुत बड़े मकसद के लिए मेरा रूपोश रहना ज़रूरी है। मलिका ने कहा, खुदा तुम्हारा हामी और मददगार हो। एंजला अब तक खामोशी से बदर बिन मुगीरा की तरफ देख रही थी। बदर बिन मुगीरा इसकी तरफ मतवज्जे हुआ। वो इज़्तिरारी हालत में एक कदम आगे बढ़ी और झिझकते हुए बोली, आप रबिया के मुतल्लिक परेशान ना हो, इसका यहाँ आना मुश्किल था। अबू अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, हम एंजला के शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें बर वक्त ख़बरदार किया। बदर बिन मुगीरा ने अपने होंठों पर एक एहसानमंदाना मुस्कुराहट लाते हुए कहा, एंजला तुम्हारा तबीबी यकीनन मुझसे तुम्हारे मुतल्लिक पूछेगा। अगर इसे कोई पैगाम देना चाहो तो मैं कासिद का फ़र्ज़ अदा करने के लिए तैयार हूँ। एक सानिया के लिए एंजला की रगों का तमाम खून समटकर इसके गालों में आ गया। इस कोठड़ी में दाखिल होने के बाद इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि काश वो बशीर बिन हसन के मुतल्लिक कुछ कह सकती। इसे इसका तज़किरा छेड़ने का मौका मिलने की उम्मीद न थी और इसे ये भी एहसास था कि मौका मिलने पर भी इसकी ज़ुबान इसकी दिल की तर्जुमानी करने से कासिर रहेगी। लेकिन बदर बिन मुगीरा ने जैसे इसके लिए जन्नत के बंद दरवाजे खोल दिए तो वो बोली, वो मेरे मोहसिन हैं, इन्हें मेरी तरफ से ये रुमाल पेश कर दीजिए। एंजला ने झिझकते हुए आगे बढ़कर सुर्ख रंग का एक छोटा सा रुमाल बदर बिन मुगीरा के हाथ में दे दिया। बेगमात अपनी नुस्वानी ज़कावत हिस्स से बहुत कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो खामोश रही। नाज़म की तजवीज़ पर बदर बिन मुगीरा को एक तख्ते पर जो लाश उठाने के लिए कोठड़ी में रखा गया था लिटा दिया गया और इसके ऊपर चादर डाल दी। दारोगा ने कोठड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। तीनों ख़वातीन बाहर निकल गई। पहरेदार दरवाजे से चंद कदम दूर ख्वाजा सरा के गिर्द घेरा बांधे खड़े थे और वो इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो रखने के लिए अशरफियाँ बांटने में बुखल से काम ले रहे थे। लेकिन बेगमात को आते देखकर इसने जल्दी जल्दी थैलियाँ खाली कर दी। एक सानिया के लिए दारोगा दरवाजे में खड़ा रहा। जब बेगमात कुछ दूर चली गईं तो इसने बाहर निकलकर पहरेदारों से कहा, सुल्तान का हुक्म था कि इस कत्ल की खबर हम तक महदूद रखें। मलिका और छोटी बेगम सुल्तान की इजाज़त के बगैर यहाँ आ गई थी। अब अगर ये बात सुल्तान तक पहुँच गई तो वो बेगमात को तो शायद कुछ न कहें, लेकिन हमारी शामत आ जाएगी। दारोगा ने चार आदमियों को लाश उठाने के लिए अंदर बुला लिया और दूसरों को जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद ये चार आदमी इस तख्ता को, जिस पर बदर बिन मुगीरा लेटा हुआ था, अपने कंधों पर उठाकर कोठड़ी से बाहर निकले और नाज़म और दारोगा के पीछे पीछे चल दिए। कई पेच दर पेच रास्तों से गुजरने के बाद वो एक दीवार के सामने रुक गए। यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र न आता था। दारोगा ने नाज़म के हाथ में मशल देते हुए दीवार के साथ लगी हुई लोहे की किल घुमाई। एक गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार में एक दरार नमूदार हुई और ये दरार बढ़ते बढ़ते एक अच्छी खासी गुज़रगाह बन गई और इसके साथ ही बहते हुए पानी का शोर सुनाई देने लगा। दारोगा के इशारे पर नाज़म ने मशल को एक तरफ रख दिया और इसके साथ बाहर निकल आया। सिपाहियों ने इनकी तकलीद की।
اس دیوار سے باہر کوئی 8-10 گز چوڑے اور 5 گز اونچے چبوترے کے نیچے دریا ٹھانٹھے مار رہا تھا۔ داروغہ کے اشارے پر سپاہیوں نے تختہ نیچے رکھ لیا۔ ناظم نے داروغہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم برسوں سے میرے ساتھی ہو، اس لیے تم سے کوئی بات چھپانا میں تمہاری وفاداری کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں تم پر ایک اہم راز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ داروغہ کو متذبذب دیکھ کر ایک سپاہی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ راز ہم پر کھل چکا ہے اور مرتے دم تک ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لاش کی بجائے ایک زندہ انسان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ داروغہ خاموش رہا۔ ناظم نے اپنی بغل سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر اس سپاہی کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا انعام ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اہل غرناطہ کے لیے سرحدی عقاب کا زندہ رہنا ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ کچھ دیر پس و پیش کے بعد ناظم اور داروغہ کے اصرار پر اپنے ساتھیوں کی رضامندی دیکھ کر اس سپاہی نے تھیلی لے لی۔ داروغہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سوال کیا، کیا دوسرے پہرے داروں کو بھی شک تھا کہ ہم ان کی جان بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں، تاہم ان میں سے اکثر کی یہ خواہش تھی کہ کاش ملکہ کو رحم آ جائے۔ مجھے خود بھی ملکہ سے یہ توقع نہ تھی، لیکن مقتل کا جائزہ لینے کے بعد میری تسلی ہو گئی اور وہاں خون کا چھینٹا تک نہ تھا۔ ناظم نے کہا، اب تک جلاد یہ کمی پوری کر چکا ہوگا۔ تختے پر سے بدر بن مغیرہ نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب مجھے زندوں کی دنیا میں پاؤں رکھنے کے لیے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ داروغہ، ناظم اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ناظم نے کہا، دریا کے اس کنارے سے آگے ہمارا دائرہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پانی سرد بھی ہے اور تیز بھی۔ اگر آپ کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہ ہو تو ہم کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ذات اقدس جس نے میری گردن سے جلاد کا ہاتھ روک لیا تھا مجھے ان سرکش موجوں سے بھی بچا لے گا۔ ناظم نے کہا، بہت اچھا، خدا حافظ۔ آج آپ الحمرا کے چور دروازے سے داخل ہوئے تھے اور چور دروازے سے نکل رہے ہیں۔ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب آپ کے لیے الحمرا کا بڑا دروازہ کھلا ہوگا۔ بدر بن مغیرہ خدا حافظ کہہ کر کنارے کی طرف بڑھا اور ایک لحظہ تامل کے بعد دریا میں کود پڑا۔ دریا کے دوسرے کنارے تھوڑی دیر سستانے کے بعد بدر بن مغیرہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے، ستارے جگمگا رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دبے پاؤں چلتا ہوا ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے 2 آدمی تاریکی میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کچھ سوچ کر درخت کی آڑ سے نکلا اور دبے پاؤں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس نے بہت دیر لگائی، اب صبح ہونے والی ہے۔ دوسرے نے کہا لیکن اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ہم اس کا انتظار نہ کریں، کامیابی کی صورت میں اسے وہاں کافی دیر رکنا پڑے گا۔ ہاں، مگر اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو سیڑھی کے راستے آدمی اتار کر ہمیں صحیح حالات سے باخبر کرے گا۔ ممکن ہے اسے اس بات کا موقع نہ ملا ہو، اور اگر آپ اور انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے آواز دی، منصور۔ وہ دونوں رکے اور مڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ دوسرا آدمی بشیر بن حسن تھا۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ پر تنگ آ کر بدر بن مغیرہ نے کہا، چلو یہاں سے نکلیں۔ چلتے چلتے بدر بن مغیرہ بشیر بن حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھیگا ہوا رومال اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ منصور نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، معلوم ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے واپس نہیں آئے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، تمہارا اندازہ صحیح ہے۔ بشیر بن حسن نے کہا، میرے خیال میں اب ہم خطرے کی حدود سے باہر آ گئے ہیں، آپ اپنی داستان شروع کریں۔ بدر بن مغیرہ نے چلتے چلتے استقصار کے ساتھ اپنی تمام سرگزشت بیان کر دی۔ ایک کوس چلنے کے بعد یہ تینوں ایک گھنے باغ میں سے گزرتے ہوئے ایک اجڑے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کے 5 اور ساتھی گھوڑوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب یہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو بشیر بن حسن نے سوال کیا، اب کس طرف کا ارادہ ہے؟ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں تھوڑی دور جا کر تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ 5 سپاہی میں اپنے ساتھ جنگل میں لے جاؤں گا۔ منصور، تم آج صبح ہوتے ہی سلطان کے سپاہیوں کو مالکہ بھیج دو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اور بشیر، تم مالکہ جاؤ، وہاں الزغل اور الزیگری کو تمام واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد یہ بتاؤ
کہ کچھ عرصہ میرے روپوش ہونے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی فوراً فرڈیننڈ کے پاس میری موت کی اطلاع پہنچائیں گے اور وہ فوراً حملہ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ الزغل کو مشورہ دو کہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے پیچھے ہٹتا ہوا ہمارے علاقے میں داخل ہو جائے۔ اگر فرڈیننڈ نے تعاقب کیا تو ہم اسے ایک فیصلہ کن شکست دے سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ابو عبداللہ کی رضامندی سے غرناطہ کو مستقر بنا کر مالقہ کی طرف بڑھنا چاہے۔ اس صورت میں سلطان کی افواج آگے بڑھ کر اسے سرحد پر روکنے کی کوشش کریں اور معمولی لڑائی کے بعد پیچھے ہٹتی ہوئی جنگل میں پہنچ جائیں۔ میں وقت آنے پر ان کی رہنمائی کے لیے تمہیں بھیج دوں گا۔ انہیں یہ بھی تاکید کرنا کہ وہ دونوں صورتوں میں مالقہ کی حفاظت کے لیے کم از کم نصف فوج ضرور چھوڑیں۔